बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में वक्फे से तस्लीम इसराइल की एक मुहिम शुरू होती है। पहले ये किसी वाक़े से शुरू होती है, फिर पूरा मीडिया इस मुहिम के पीछे इसमें शरीक हो जाता है। टीवी स्टूडियोज़ से लेके कहवाखानों तक ये बहस होने लगती है कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है तो उसकी मुआशी और सियासी फ़वाइद क्या होंगे। ये बहस पूरी तरह दहक उठती है, बहस का एक अलाव सा रोशन होता है और फिर कुछ दबी दबी आवाज़ें इसकी मुखालफत में शुरू हो जाती हैं और यूं ये बहस एक गूंज पैदा करके बिलाखिर फिर डूब जाती है। यूं लगता है कि इस बहस का मकसद इसराइल को तस्लीम करने से ज़्यादा इसराइल को तस्लीम करने का मौक़िफ़ और ये बात लोगों के लिए काबिल हज़म बनाना होता है। इस बहस का जिस तरह पुरस्रार अंदाज से आगाज़ होता है, उसी तरह इतनी ही पुरस्रारियत के साथ इसका अंजाम भी हो जाता है, इसका इख्तिताम भी हो जाता है। यूं लोग ज़हनी तौर पर इस बहस को अब ज़्यादा नापसंदीदा नहीं समझते, इस मौजू को ज़्यादा हिसास नहीं समझते। एक लहर आ जाती है जो अपना जलवा दिखाती है, उसके बाद वो लहर अचानक गायब हो जाती है। लोगों के लिए अब ये मामूल सा होकर रह गया है कि हर 4-5 साल के बाद या हर हुकूमत की तब्दीली के बाद एक नई हुकूमत बनने के इब्तदाई दिनों में जहाँ बहुत से चैलेंजेस उसे दरपेश होते हैं, बहुत से मामलात और मसाइल दरपेश हो जाते हैं, वहीं ये बहस एक अंदाज से शुरू हो जाती है और इस बहस को मजहबी से ज़्यादा, सियासी से ज़्यादा एक इक़्तिसादी अंदाज से देखा जाता है और इल्मी अंदाज से देखा जाता है कि अगर इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम कर ले तो उससे क्या होगा, क्या फ़र्क होगा। इसके हक़ में भी दलाइल आते हैं, इसकी मुखालफत में भी दलाइल आते हैं। बिलखुसूस जब से अरब दुनिया ने इसराइल को तस्लीम करने और उसके साथ ताल्लुकात कायम करने के हवाले से नुमायाँ पेशरफ्त की है, उसके बाद से पाकिस्तान पर जो दबाव है, पाकिस्तान की रियासत पर जो दबाव है, इस हवाले से वो बढ़ता चला जा रहा है। यूँ लगता है कि पाकिस्तान को जिस मुआशी बदहाली की दलदल में मुनज़्ज़म अंदाज से पाकिस्तान की हियत मुक़्तदरा के ताउन से आलमी ताकतों और आलमी इदारों ने धकेल कर जहाँ खड़ा किया है, वो बेसबब नहीं था। पाकिस्तान की इस मुआशी बदहाली की दलदल से पाकिस्तान को निकालने के लिए दो मसीहाओं का इंतज़ार नविश्ता-ए दीवार है। इनमें एक मसीहा पाकिस्तान का हमसाया है, पाकिस्तान का दोस्त है, भारत सीधे सबाव, और दूसरा जो मसीहा है वो इसराइल को देखा जा रहा है। इसराइल के साथ ताल्लुकात का झांसा देकर मशरिक़ वुस्ता के बहुत से ममालिक को एक तसव्वुराती और एक तख़य्युलाती खुशहाली की एक जन्नत और एक सराब दिखाया गया। लेकिन आज तक जिन जिन मुल्कों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए, वो बदस्तूर अपनी उसी कैफियत का शिकार हैं। मिस्र से अगर कहानी शुरू की जाए कि जहाँ 1978 में मिस्र के अनवर सादात के दरमियान और इसराइल के बेगन के दरमियान कैंप डेविड समझौता करवाया गया, जिससे मिस्र बिलाखिर अलग हो गया इस सारी सूरत हाल से, फ़लस्तीन के कज़िये से, फ़लस्तीन के लोगों से लाताल्लुक़ हो गया। तो उसके बाद से जो एक सिलसिला शुरू हुआ, दूसरे अरब मुल्कों तक दराज होता चला गया, उर्दन तक पहुँच गया। लेकिन अगर इस पूरी फ़हरिस्त पर नज़र डालें कि जिन जिन लोगों ने अपनी पॉलिसी में तब्दीली करते हुए इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल किए, वो मिसाली जन्नत नहीं बन सके किसी तौर पर भी।
مصر آج تک ایک بدامنی کا شکار ہے، سیاسی کشمکش کا شکار ہے۔ اردن بھی ایک مضبوط قیادت کے زیر اثر تو ہے، اس کے اندر چل رہا ہے، لیکن کوئی نمایاں انقلاب وہاں بھی برپا نہیں ہوا۔ جو ان ملکوں کا پوٹینشل ہے سیاحت کا یا دوسرے وسائل کا، تو بس اسی کے لحاظ سے جو ترقی وہ کر رہے ہیں وہ ایک معمول کی رفتار ہے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بحالی سے نہ آسمان سے ان پر ہن برسنے لگا ہے، نہ زمین ان کے لیے خزانے اگل رہی ہے۔ تقریباً یہی کیفیت پاکستان کی بھارت کے ساتھ ہے کہ پاکستان کو بھی یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ اس کی معیشت صرف اسی صورت میں سنبھل سکتی ہے کہ اگر وہ اپنے بالکل قریب ترین ہمسائے اور ایک بالکل قریبی ملک بھارت کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرے گا اور بھارت کے ساتھ تجارت کو بحال کرے گا، معمول کی روابط کو بحال کرے گا، تو پاکستان کی معیشت اڑنے لگے گی ہواؤں میں۔ اسرائیل کچھ زرعی ٹیکنالوجی کا حامل ملک ہے، کچھ فارماسیوٹیکل کے حوالے سے اس کا ایک بڑا نام ہے، اور باقی بھی جو کچھ شعبے ہیں ان میں اسرائیل کی کارکردگی نمایاں ہے۔ تو یوں اسرائیل اور بھارت کے ذریعے عرب ملکوں کی طرح پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کا بھی ایک سوچ اور ایک فکر موجود رہی ہے۔ پاکستان کی معیشت کو چین اور روس کے ذریعے یعنی متبادل اگر تلاش کیے جائیں سنبھالا دینے کی، پاکستان کو یا وہاں سے عملی مدد لینے کی اور ایسی ٹھوس مدد لینے کی کہ جس سے اس کی معیشت سنبھل جائے، پاکستان کو اجازت نہیں ہے۔ اس کا مظاہرہ ہم ماضی قریب میں انہی دنوں میں دیکھ چکے ہیں۔ یہ جو دو مسیحا ہیں یعنی اسرائیل اور بھارت، ان کے ذریعے بہت سے مسلمان ملکوں کی معیشت کو سہارا دینے کا ایک سراب، ایک متھ کھڑی کی گئی ہے، اور یہ دونوں امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو یہ اس مسئلے کی ایک لیئر ہٹے گی، یعنی پاکستان پر جو دباؤ ہے اس کی ایک لیئر کم ہونا ہے۔ یہ سلسلہ اگر وہیں رکتا تو شاید پاکستانیوں کے لیے یا دوسرے جو لوگ ہیں، کشمیر کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ایک معمول کی کارروائی تھی کہ چونکہ عرب ملک تسلیم کر رہے ہیں اس لیے پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا۔ اس کے باوجود کہ پاکستان کے بانی نے، اس قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے بالکل ایک ناقابل تصور قسم کی بات کہہ کر مسترد کر دیا تھا ماضی میں، لیکن بابائے قوم کی بہت سی باتوں کو ہواؤں میں یہاں اڑا دیا گیا، تو اس لحاظ سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس اصول کی بنیاد پر پاکستان یہاں کھڑا رہ سکتا ہے۔ جو تشویشناک بات بینگ کشمیری ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر اس بند یہاں ٹوٹ گیا جو اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے باندھا گیا ہے، تو یہ دباؤ جو ہے یہ کشمیر پر منتقل ہوگا۔ کشمیر پر بھی ایک کیمپ ڈیوڈ کا طرز کا سمجھوتا ہمیشہ سے پاکستان کا انتظار کرتا رہا ہے، ہمیشہ سے پاکستان کے لیے اس مسودے کو، اس سمجھوتے کو یا اس حل کو تیار رکھا گیا ہے۔ یہ ایک مسودہ ہے جو الماری میں لکھ کر پیش کیا گیا ہے، اس میں وقفے سے ترمیم و اضافہ ہوتا رہا ہے۔ پاکستان جس حل کو مسئلہ کشمیر کا حل سمجھتا رہا ہے، جنرل مشرف اور نواز شریف کے دور میں اور اس کے بعد بھی یہی سکرپٹ تیار ہے تھوڑے سے ترامیم کے بعد اور اضافوں کے بعد، وہ حل نہیں ہے کشمیر کا، وہ کشمیر پر کیمپ ڈیوڈ طرز کا ایک سمجھوتا ہے، یعنی کشمیر پر بھارت کا اقتدار اعلیٰ ختم نہیں ہونا، نہ کشمیریوں پر، سری نگر پر کشمیریوں کا اپنا اقتدار اعلیٰ قائم ہونا ہے، نہ کشمیر اس میں خود مختار ہونا ہے، نہ کشمیر کو اس میں داخلی خود مختاری ملنی ہے۔ اس مسودے کا ہمیشہ سے مرکزی نقطہ اور مرکزی خیال یہی رہا ہوتا ہے کہ پاکستان اس مسئلے سے الگ ہو جائے، کشمیر کو بھارت کا جو اقتدار اعلیٰ ہے اس کو عملی طور پر پاکستان کوئی چیلنج نہیں کر رہا، کیونکہ کنٹرول لائن بنی ہوئی ہے اور ایک سٹیٹس کو قائم ہے۔ اس تقسیم کو جو پاکستان ہے وہ ایک فریق کی حیثیت سے نظریاتی اعتبار سے چیلنج کر رہا ہے، یعنی پاکستان اس میں ایک فریق ہے
تو وہ ایک سہ جہتی قسم کا مسئلہ بنتا ہے۔ اگر پاکستان اس مسئلے سے نکل جائے تو یہ کشمیر اور سری نگر اور دلی کا باہمی مسئلہ رہے گا، اور اس کی جو بین الاقوامی پرت ہے، جو بین الاقوامی جہت ہے، وہ کمزور پڑ جائے گی۔ فلسطینیوں کے مسئلے کی بین الاقوامی جہت بھی ایک موجود ہے، لیکن وہ کمزور ہو چکی ہے کہ اس میں بیرونی جو فریق ہیں مصر اور اردن کی صورت میں جو موجود تھے وہ نکل گئے ہیں۔ جو عملی فریق تھے وہاں، جو لکھے پڑھاؤ جن کا کردار تھا، اب ایران اور پاکستان اور دوسرے غیر متعلقہ فریق تو اس مسئلے میں موجود ہیں، لیکن ان کی لیگل پوزیشن وہ نہیں ہے کہ جو اردن اور مصر کی تھی۔ اسی طرح کشمیر کے مسئلے میں جو پاکستان کی لیگل پوزیشن ہے وہ اگر کمزور ہو جاتی ہے ایک فریق کے طور پہ، تو پھر یہ بالکل دو جہتی مسئلہ بن کر رہے گا، اور پھر بھارت جو ہے اسے ٹیکل کرنے میں اسی طرح آزاد ہوگا جیسے 5 اگست 2019 کو بھارت نے یک طرفہ طور پر ایک داخلی مسئلے کے طور پہ، ایک اپنے انٹرنل مسئلے کے طور پہ اس مسئلے کو خراب کرنے کی کوشش کی، اپنے اینگل سے حل کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، نہ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس ایک جواز ہے کہ پاکستان ایک اصول پر کھڑا ہے، اور پاکستان چونکہ اسرائیل کی پوزیشن وہی ہے فلسطین میں جو کشمیر میں بھارت کی ہے، اور اگر پاکستان اس اصول سے ہٹتا ہے تو پاکستان کشمیر پر پھر اپنا موقف برقرار نہیں رہ سکے گا۔ دباؤ کی دوسری لیئر جو ہے وہ کشمیر پر آئے گی، اور اس کشمیر کے لیے اس لکھے ہوئے اسکرپٹ پر پھر پاکستان کے لیے دستخط کرنا آسان ہوگا، اور وہاں مزاحمت کرنا مشکل ہوگا کہ جس میں پاکستان کو محض ایک فریق کی حیثیت کی بجائے ایک سیاح کی حیثیت حاصل ہے، کہ جیسے UAE ہو سکتا ہے، جیسے سعودی عرب ہو سکتا ہے، جیسے ترکی ہو سکتا ہے، وہ سیاحت کے طور پہ آئے، بلکہ یوں سمجھیں کہ عربوں کا کردار نسبتاً زیادہ ہوگا اس سکرپٹ کے تحت کہ جس میں پاکستان کے محض ایک سیاحتی حقوق ہوں گے، اور وہ ایک معاون کے طور پہ وہاں آ کے کچھ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اگر اسرائیل کو پاکستان تسلیم کرتا ہے تو کشمیر پر وہ اپنی پالیسی کو برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ عربوں کے ذریعے اب پاکستان پر یہی دباؤ ڈالا جانا ہے یا ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تقلید کرے مصر کی اور اردن کی، اور کشمیر کی اس بیرونی پرت کو ختم کر دے، وہ پیچھے ہٹ جائے، سرنڈر کر لے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تسلیم اسرائیل کے موقف سے اور مہم سے کشمیر کو ہم الگ نہیں رکھ سکتے۔ پاکستان اگر وہاں لڑک گیا، سرنڈر کر گیا، تو پھر اس سرنڈر کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر یہ چونکہ ایک پورا پیکج ہے، پورا ایک منصوبہ ہے جسے پاکستان نے اگلنا ہے، حلق سے نیچے اتارنا ہے، تو پھر لامحالہ پاکستان کے لیے کشمیر پر کسی قسم کے دباؤ کی مزاحمت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے یہ ایک تشویشناک بات ہے کہ جو وقفے سے مہم چلتی ہے اسرائیل کے حق میں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں پاکستان میں، حقیقت میں اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ کشمیر ہے، اور کشمیر میں تقریباً بھارت وہی کھیل رہا ہے، وہی ماڈل اپنا رہا ہے جو فلسطین میں اسرائیل اپنا چکا ہے، جس کے بہت سے مقاصد میں وہ کامیابی بھی حاصل کر چکا ہے۔ آج کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہی ہے جو فلسطین میں 50-60 سال سے یا 70 سال سے اسرائیل نے جو پالیسیز اختیار کی تھیں کہ کشمیر کہ فلسطین ایک بڑے دائرے سے ایک نقطے میں سمٹ کر رہ گیا ہے، اور اب وہ نقطہ بھی انہیں گوارا نہیں ہے۔ تو کشمیر میں جو ایک پنڈتوں کی ایک کہانی شروع کی گئی ہے، ایک افسانہ شروع کیا گیا ہے، اس میں بھی اتنا پوٹینشل موجود ہے کہ کشمیر کو ایک بڑے اور وسیع دائرے سے دوبارہ ایک نقطے تک لایا جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک منظم مہم ہے، اور ایک منظم مہم کا ایک منظم منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔